बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम प्रोग्राम जवाब आप ही दें के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में आलम तसव्वुर में कादियान चलेंगे। 27 दिसंबर सन 1902 की शाम है और असर की नमाज के बाद का वक्त है। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अपने अहबाब के पास मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है। आपके अहबाब में से कुछ ने आपको बताया, आप अलैहिस्सलाम को, कि अभी हाल ही में एक पादरी ने, ग्रिज़वल्ड नामी एक पादरी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द महदी एंड द मसाया ऑफ कादियान। लिखी उसने बड़ी मुखालिफाना टोन में है, बड़ी मुखालफत हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दावी की है, लेकिन दावी को खूब खोल कर बयान किया है और इस किताब की खूब तशहीर यूरोप और अमेरिका में हो रही है, हुई भी, और न्यूज़ पेपर रिपोर्ट्स भी ये बताती हैं। यहाँ विक्टोरिया इंस्टीट्यूट में लंदन में पढ़ा गया, अमेरिका में पढ़ी उसकी सर्कुलेशन। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब ये बात बताई गई कि अगरचे लिखी तो उसने मोतरज़ाना रंग में है, लेकिन उसकी तशहीर यूरोप में उसके ज़रिए से हुज़ूर के दावी की खूब हुई है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पर कि इस बेचारे ने हमें ये किताब बतौर हदिया भेजी, हमें भी इसे हदिया भेजना चाहिए। ये मुखालिफ बेचारे अपनी तरफ से हमारी मुखालफत करते हैं, लेकिन इनकी हर कोशिश के नतीजे में हमारा ही फ़ायदा हो जाता है। यहाँ मैं हुज़ूर के अपने अल्फाज बयान करता हूँ, पेश करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया, मैंने देखा है कि जहाँ मुखालिफ ठोकर खाता है वहीं कोई बहुत हिकमत की बात होती है। मुखालिफों की तवज्जो से हमारा काम और भी आसान हो जाता है। अब नाज़रीन, ये आज से 118 साल पुरानी बात है। इन 118 सालों में हमने देखा है कि मुखालिफीन ने जब भी हमारे लिए कोई गड्ढा खोदा तो बेचारे ख़ुद औंधे मुँह उसमें जा गिरे। पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक बैठे बिठाए कुछ लोगों को ये ख़याल आ गया अचानक कि भाई अगर गूगल पे जाएं या इंटरनेट पे जाएं और जाके देखें कि खलीफा की टर्म टाइप करें, खलीफा ऑफ इस्लाम, खलीफतुल मुस्लिमीन, तो जो सामने तस्वीर खुलती है वो हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब की होती है अय्यदहुल्लाह ताला, यानी कि जमात अहमदिया के इमाम की, हज़रत खलीफतुल मसीह की। तो लिहाजा उन्होंने कहा, जी सारी दुनिया के मुसलमान उठो और तुम लोग अपनी जो है वो गैरत का मुजाहरा करो और जाओ और जाके गूगल को बताओ और विकीपीडिया को बताओ और जिस चीज़ को बता सकते हो बताओ, शिकायत दर्ज करो कि ऐसा ही हकीकत पर मबनी बात नहीं है। इसके नतीजे में हुआ यह कि उनके पीछे चलने वाले जो है उन्होंने ऐसा ही किया। तो उसके नतीजे में एक बात तो ये हुई जिसकी पता नहीं वो क्यों तवक्को नहीं रख रहे थे, वहाँ सारा दिन सोशल मीडिया पर बैठे रहने वालों को पता होना चाहिए कि बेशुमार लोगों ने दुनिया भर में इस इस्तिलाह को सर्च किया और जिस को तारुफ़ नहीं भी था हज़रत खलीफतुल मसीह अय्यदहुल्लाह ताला से, उनको भी हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब अय्यदहुल्लाह ताला से तारुफ़ हासिल हो गया। जब ये होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा, ओ भाई ये तो गलत हो गया, समेटो किसी तरह इसको। उनको अब कहा कि अब ना जाओ, क्योंकि अब जाओगे तो जो है वो हो ये रहा है कि वो तो और ज़्यादा तारुफ़ उनका फैल रहा है। जब उनको रोका तो रोकने से आपको पता है हमारी कौम जो है वो तो वैसे कहती है कि किसी चीज़ से रोका तो रोका क्यों, चलो चल के देखते हैं यहाँ पे आखिर है क्या। तो जो रहे सहे कुछ रह गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से वहाँ तक भी जो है वो हज़रत खलीफतुल मसीह की तस्वीर भी पहुँची, नाम भी पहुँचा, पैगाम भी अल्लाह के फजल से पहुँचा, ज़रूर पहुँचा होगा, ज़रूर पहुँचा है। हमें इस बात का पता चला है कि ज़रूर पैगाम भी पहुँचा है। अब बात यह है जो बताने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ़ वही लोग कर सकते थे जिनका ये ख़याल हो कि खलीफा जो है वो कोई इंसान बना सकता है, या वो रोबे दज्जाल के हाथों ऐसे कहीं दो चार बेचारे कि उनको लगा कि शायद गूगल पे जो कुछ आता होगा उससे खलीफतुल मसीह खलीफा बन सकता होगा कोई, या विकीपीडिया पे लिखे हुए से ऐसा हो सकता होगा। तो ऐसा तो नहीं है। खलीफा बहरहाल ना गूगल बनाता है, ना विकीपीडिया बनाता है, ना दुनिया की कोई भी ताकत बनाती है। इनकी कोशिशों को हम रखते हैं एक तरफ, क्योंकि इससे जिस तरह मैंने बताया कुछ हासिल तो हुआ नहीं, उनको तो बहरहाल कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये इन बातों से कतई नज़र आज के प्रोग्राम में हम जो गुफ्तगू करेंगे वो करेंगे कि खिलाफत दरअसल है क्या, खिलाफत के काम क्या हैं, खिलाफत के काम हमने कहाँ होते हुए देखे हैं। तो मोमिन ज़ाहिद साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मोमिन साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोमिन साहब, खिलाफत है क्या? असब खिलाफत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माने हैं किसी के पीछे आना या किसी का कायम मुकाम या जानशीन बन जाना, और इस माने के एतबार से खलीफ़ा उस शख्स को कहेंगे कि जो किसी दूसरे शख्स का खलीफ़ा या जानशीन हो। तो ये तो है लुग़वी माना। इस्लामी इस्तिलाह में खिलाफत का माना ये है
کہ نبوت کی جانشینی اور قائم مقامی. اور اس معنی اس کے وسیع معنی ہیں، لیکن عمومی طور پر جو متداول معنی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. اور اس معنی کی روح سے خلیفہ اس شخص کو کہا جائے گا جو نبی کا جانشین ہو اور نبی کی جانشینی اور اطاعت میں نبوت کے فیض کو دنیا میں پھیلانے والا. حضرت بانی جماعت احمدیہ نے اس خلافت کے مضمون کو ہمیں یوں سمجھایا ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان کو دائمی زندگی اور بقا حاصل نہیں ہے، اور اس قانون سے خدا تعالیٰ کے انبیاء اور مرسلین بھی باہر نہیں ہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے خلافت کے انعام کو تجویز کیا ہے تاکہ جب خدا تعالیٰ کے انبیاء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو دنیا ان کے جانے کے بعد کبھی بھی نبوت اور رسالت کی برکات سے محروم نہ ہو، وہ خلافت کے ذریعے ان برکات سے فائدہ اٹھاتی رہے. بہت شکریہ امن صاحب. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں، بلکہ کسی بھی لحاظ سے اگر دیکھیں، تو مسلمانوں کا سب سے بڑا سرمایہ اس وقت جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں خلافت ہی ہونا چاہیے، جو ان کی رہنمائی کرے، انہیں کوئی سمت نے. ہمارے ساتھ قدوس ملک صاحب ہیں امریکہ سے. قدوس ملک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام جی آصف صاحب. قدوس ملک صاحب، خلافت جس طرح بھی ہم نے دیکھا، ایک نبی کی جانشینی میں امت مسلمہ کو ایک سمت دینے والی، ڈائریکشن دینے والی، رہنمائی کرنے والی ایک لیڈرشپ، ایک قیادت کا نام ہے. اس وقت امت مسلمہ میں خلافت کہاں ہے؟ آصف صاحب، خلافت کہاں ہے یہ تو بات کا سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کہاں پہ ہے. امت مسلمہ کو آج کل ایک پنچ لائن کے طور پہ ہمارے مخالفین استعمال کرتے ہیں. امت مسلمہ تو وہ لوگ تھے جو جب پیاس سے وہ میدان جنگ میں شہید ہو رہے ہوتے تھے، اس وقت جب ان کے پاس کوئی پانی لے کے آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میرے سے پہلے میرے ساتھ والا جو مسلمان بھائی ہے اس کو پانی پلاؤ، اور وہ کہتا تھا کہ تیسرے کو پلاؤ. امت مسلمہ وہ تھی جب اپنے شدید ترین اختلاف کے باوجود، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایک دشمن عیسائی بادشاہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید آپس میں جو ہے وہ کیونکہ خانہ جنگی کی سی صورتحال ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے خود اس کو یہ پیغام بھجوایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم دونوں کی آپس میں جو ہے وہ ہمارا کوئی اندرونی ٹسل چل رہی ہے. اگر تم ہمارے پہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے ہو تو حضرت علی کے پرچم کے تلے جو پہلا فوجی نکلے گا، جو پہلا سپاہی نکلے گا، وہ میں نکلوں گا. اور اس بادشاہ کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف وہ بڑھ سکے. تو امت تو یہ لوگ تھے، یہ موتی تھے جو پروئے ہوئے تھے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک. آج آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک ملک دوسرے ملک سے لڑائی کر رہا ہے، ایک ملک اپنے مفادات، اپنے خاندانی مفادات، اپنے ریسورسز کے مفادات، اپنے مذہب کی جنگ جو ہے وہ کہاں پہ مسلمان امت مسلمہ کہا جا سکتا ہے ان کو؟ اور ہو بھی نہیں سکتے، کیونکہ امت مسلمہ خلافت سے ہے. اگر خلافت نہیں ہے تو امت مسلمہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہی وجہ ہے. اور آج ہمارے پاس خلافت امت اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس مولوی ہے. یہ ایک سانپ کی طرح امت مسلمہ کی گردن پہ سوار ہو کے انہوں نے ایک کنسٹرکٹر جس طرح آہستہ آہستہ اپنا گھیرا ٹائٹ کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں. اور آج وہ اسلام اور مسلمان کے درمیان میں مولوی حائل ہوا ہے. آج اگر خلافت ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت مسیح موعود کے جو 5ویں خلیفہ ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح، وہ ہیں جو کہ دشمنان اسلام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہر تیر جو اسلام کی طرف چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفۃ المسیح ہیں جو سب سے پہلے آگے بڑھ کے اپنے سینے پہ ان تیروں کو روکتے ہیں. بہت شکریہ قدوس ملک صاحب. اور یہ ایک جانی مانی حقیقت ہے. ابھی جس طرح ہمیں قدوس ملک صاحب سے ہم نے سنا، اور ویسے جس طرح آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، ابھی پچھلے دنوں انہوں نے بھی تجربہ کر کے دیکھ لیا، دیکھیں اب جا کے ڈھونڈیں انٹرنیٹ پہ کوئی ہے، ظاہر نہیں ہے کوئی بھی خلیفۃ المسلمین یا کوئی بھی جو ہے وہ امت مسلمہ کا خلیفہ نہیں ہے. ہاں، جماعت احمدیہ کے پاس اللہ کے فضل سے ایک خلیفہ ہے اور خلافت کی نعمت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں انہیں اللہ کے فضل سے مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے کی توفیق ملی، اور آپ کے ذریعے سے جو خلافت کا سلسلہ چلا ہے، تو اس وقت ہم اللہ کے فضل سے خلافت احمدیہ کے 5ویں دور میں سے گزر رہے ہیں، بابرکت دور میں سے. ایک اور بات ہم بتاتے چلیں، ہمارا کبھی دعویٰ نہیں، آپ دیکھ لیں حضرت خلیفۃ المسیح کا لیٹر ہیڈ دیکھیں، اس پہ خلیفۃ المسیح لکھا ہوا ہے.
آپ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کا سٹیمپ دیکھ لیں، آپ کے نام کے ساتھ جو لگتی ہے اس پہ خلیفۃ المسیح لکھا ہوا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ چونکہ کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچاتا، باہر کی دنیا تک، مغرب تک پہنچاتا، غیر مسلم دنیا تک پہنچاتا، وہ ایک آدمی نے کام کیا، حضرت خلیفۃ المسیح نے۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ خلیفۃ المسیح ہیں، یہ اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور اس سے بہتر اسلام کی تعلیم ہم نے نہ کبھی کہیں سنی نہ پڑھی، لہٰذا انہوں نے اس خلیفہ کو اسلام کی تعلیم کا نمائندہ خلیفہ سمجھا، اور بالکل درست سمجھا۔ اس لیے ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ بزبان حال جو چیز ثابت ہوئی ہے یہ وہ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور بات آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ہم کہیں کہ آپ کی ہر اپروچ میں نیگیٹیوٹی کیوں ہوتی؟ پہلے بھی ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی، 53 میں آپ کو پوچھا گیا مسلمان کون ہوتا ہے، آپ نے کہا ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ مسلمان کون ہوتا ہے، قادیانی البتہ مسلمان نہیں ہے۔ پھر 21 سال ملے آپ کو سوچنے کے لیے، اس پہ پھر آپ کو پوچھا گیا کہ بتاؤ تو صحیح مسلمان کون ہوتا ہے تقین دائرہ اسلام سے، آپ نے کہا نہیں ابھی تک ہمیں نہیں پتا، البتہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ اب خلافت کی بات آئی تو آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بتاؤ کہ فلاں خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، فلاں خلیفہ نہیں ہے۔ بھائی آپ یہ بتائیں کہ خلیفہ کون ہے پھر؟ ہمیشہ اس چیز نے، آپ کی اس منفی اپروچ نے، یا آپ سمجھیں ہماری نفی کرنے کے چکر میں اور اس خواہش میں ہمیشہ آپ نے نیگیٹیوٹی اپنے لیے اور اپنے مقدر کے لیے سہیڑی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ مطلب آپ اپنی بنیادی تعارف جب کراتے ہیں، اسلام کی بنیادی سب سے بنیادی تعلیم جو ہے اور سب سے بڑی تعلیم وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ فلاں 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 عبادت کے لائق نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں 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 رسول نہیں ہے، یہ باتیں بعد میں آیا کرتی ہیں۔ تو آپ اپنی نمائندہ تعلیم جو دنیا کے پاس لے کے جانا چاہتے ہیں اس میں دنیا کو بتائیں جا کے بھائی کہ خلیفہ یہ نہیں ہے بلکہ فلاں صاحب ہیں۔ جس دن آپ ایسا کریں گے اس دن شاید دنیا آپ کی بات سننے لگ جائے، جس دن آپ ایسا کر سکیں۔ تو بہرحال مومن زاہد صاحب، اب یہ جس طرح دیکھ رہے ہیں ہم، بعض لوگ ہیں وہ کبھی گوگل پہ، ویکیپیڈیا پہ، کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ، ان کا خیال ہے کہ شاید خلیفہ وہاں پہ بن جاتا ہوگا یا ان طریقوں سے بن جاتا ہوگا، لیکن قرآن کریم دراصل ہمیں کیا بتاتا ہے کہ خلافت کا قیام کیسے عمل میں آتا ہے؟ ایسا بالکل درست بات ہے، وہ جو گوگل کی آپ نے بات کی، دیکھیں گوگل تو ایک سرچ انجن ہے، آپ اس میں جو بھی سرچ کریں گے وہ اس کا نکال کے سامنے، جو انٹرنیٹ پہ موجود انفارمیشن ہے وہ اسے نکال کے سامنے رکھ دے گا۔ اگر وہ جماعت کے موافق کبھی کوئی بات دکھا دیتا ہے تو اگر آپ جماعت کے مخالف کوئی مواد سرچ کریں گے تو وہ بھی اسی طرح سے نکال کے سامنے رکھ دے گا، وہ تو ایک سرچ انجن ہے۔ ان کو یہ بات بھی سمجھ نہیں تھی، خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ بہرحال جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے، تو یہ درست بات ہے کہ خلافت کے قیام کی خواہش اگر دیکھیں تو 20 تنظیمیں بھی نظر آئیں گی، 20 علماء بھی نظر آئیں گے جو اس خواہش کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کریم پر غور نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات فرما دی ہے، یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ کام کبھی بھی انسانی منصوبہ بندیوں سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ایسا آسمانی نظام ہے جو خدا تعالیٰ ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے اور نیک اعمال بجا لانے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر فاعل خود خدا کی ذات ہے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ وہ زمین میں کوئی تحریک چلا کر یا اپنی کسی کوشش سے خلیفہ بن جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ خدا خود انہیں خلیفہ بنائے گا۔ اور ایک اور مقام پر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ہوں جو زمین میں خلیفہ بناتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ پس قرآن مجید کے مطابق خلافت وہ انعام ہے جو خدا کے قبضے میں ہے، خدا عطا کرتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر خلافت احمدیہ خدا تعالیٰ کی قائم کردہ خلافت نہیں ہے اور جماعت احمدیہ وہ جماعت نہیں ہے جو ایمان لانے والی ہے اور اعمال صالحہ بجا لانے والی ہے اور خلافت کی مستحق نہیں ہے، تو پھر خواہ جماعت احمدیہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتی اس انعام کو نہیں پا سکتی تھی، کیونکہ دنیا میں کس انسان کی مجال ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو زبردستی چھین لے جو صرف خدا کے قبضے میں ہے، خدا کے اختیار میں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اس بات پر بھی ہمارے مخالفین کو غور کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ دیکھیں جی، قرآن سے ابھی بات ہم کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، 112 سال کا زمانہ گزر گیا، اس سے بھی زائد اللہ کے فضل سے ہونے والا ہے، جب سے خلافت احمدیہ کا آغاز ہوا کہ خلیفہ بنانا خدا کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔
آپ جا کے دنیا کے جس مرضی سرچ انجن کے سامنے سر پھوڑتے رہیں، آپ جا کے دنیا کے جس مرضی ویکیپیڈیا کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہیں اور جھولیاں پھیلاتے رہیں، یہ نعمت صرف اور صرف خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے سے ملا کرتی ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور خدا کی بنائی ہوئی خلافت اس وقت دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ خلافت احمدیہ یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی دوسری خلافت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ اپنے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ اکثر مجھے منصب ان کی اس طرح کی کوششیں دیکھ کے جو ایک شعر یاد آتا ہے، فراز کا بڑا اچھا شعر ہے، اس نے لکھا کہ اپنی محرومی کے احساس پہ شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ تو یہ تو دیکھیں خدا کا جو، اور یہ ہے کہ یہ چراغ بھی آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ دور سے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تو ایک اچھا خاصا چڑھا ہوا سورج، نصف النہار کا سورج ہے، خدا نے اس سورج کو طلوع کیا ہے، اس کو قبول کر۔ اور اس کے خلاف یہ جو کوششیں ہیں جی، چھوٹے موٹے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مثلا گھنٹوں باتیں کرتے رہنا، اور موضوعات کیا ہیں کہ جی فلاں نے جماعت کے خلاف یہ کہہ دیا، فلاں بندہ جو ہے وہ جماعت چھوڑ گیا۔ بھئی یہ تو مردار کھانے والی باتیں ہیں، اور دیکھیں مردار کھانے والا بوڑھا گدھ نہ تو شیر کا آج تک کچھ کبھی بگاڑ سکا، نہ آج بگاڑ سکے گا۔ سوری میں آپ جی، کی بات بالکل، کاٹ رہا ہوں، بالکل، گویا بالکل، دیکھیں کہ علمی میدان میں ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا، بالکل۔ صرف گوسپ بچی ہے، گوسپ بچی ہے، اور کہ گھنٹوں gossip کی کے ہم گوسپ نے بچی ہے، گھنٹوں کا۔ یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے زیادہ فراغت اور اتنا زیادہ یعنی جسے پنجابی میں ولاپا کہتے ہیں، کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ اور دوسرا سے یہ ہے، دیکھیں جی آپ کو پتہ چل گیا کہ جی جماعت احمدیہ درست اسلام نہیں ہے، آپ کو پتہ چل گیا درست خلافت نہیں ہے، بھئی آگے بڑھو، کوئی کام کرو اسلام کی خدمت کرنے کے لیے، پھر آگے تم نکل کے دکھا دو، بجائے اس کے گھنٹوں بیٹھ کے جو ہے وہ بوڑھی فارغ عورتوں کی طرح جو ہے وہ لمبی لمبی قصے چلاتے رہنا۔ اس طرح عرض کیا کہ اس سے شیر خدا، اسد اللہ، خلیفۃ المسیح، خلافت احمدیہ، جماعت احمدیہ کا تو ایسے گدوں سے کچھ بگڑنے والا انشاءاللہ ہرگز بھی نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے، ویورز کی طرف سے کنٹریبیوشن چاہتے ہیں۔ مخالفین کو تو ہم پوچھا ہی کرتے ہیں نا سوال، انشاءاللہ تعالیٰ آخر پہ پوچھیں گے بھی۔ آج ہم آپ کی طرف سے بھی کنٹریبیوشن چاہتے ہیں، تمام لوگ احمدی غیر احمدی جتنے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے تمام تعصب کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ آپ بھی جو غیر احمدی احباب اس وقت دیکھ رہے ہیں، اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھیں، کامنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیں میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے، مثلا احمدیوں کے لیے، اور الحمدللہ ہمیں خلافت کی نعمت حاصل ہے۔ جو نہیں ہے جماعت احمدیہ سے وہ یہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ خواہش تو ہے نا کہ میں امت مسلمہ کے فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمیں خلافت کی شدید خواہش ہے۔ کامنٹ سیکشن میں جا کے تمام تعصبات کو ایک طرف رکھ کے بتائیں، اس خواہش کا اظہار کریں، کھل کے کریں، بتائیں کہ ہمیں اس چیز کی تمنا ہے۔ اور ابھی ہم ایک آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آج ہمارے ویورز ایک پول میں بھی حصہ لے سکیں گے، آپ جہاں پہ جا کے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ ہم ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس میں یس یا نو بڑا سیدھا سا اس کا جواب ہے۔ اس میں بھی دوبارہ ہم اپنے غیر از جماعت احباب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ تعصبات کو ایک طرف رکھ دیں، اپنے کھلے دل کے ساتھ وہاں جا کے آپ یس یا نو جو آپ کا دل مانتا ہے اس کے مطابق وہاں پہ اپنے جواب کو کلک کریں۔ ہم سوال آپ کو اس وقت دکھاتے ہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکیں گے کہ آپ نے وہاں پہ جانا کیسے ہے۔ سوال ہم وہاں پہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امت مسلمہ کے غیر احمدی فرقے مثلاً بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات وغیرہ اپنے اختلافات کے باوجود متفقہ طور پر کسی ایک فرد کو امت مسلمہ کا خلیفہ تسلیم کر سکیں گے؟ انگریزی میں بھی سن لیں۔ Will the non-Ahmadi Muslim sects like Barelvi, Deobandi, Ahl Hadith and the Ahl Tashayyu, despite their conflicting beliefs, be able to unanimously agree upon a single person as the Khalifa of the Muslim Ummah؟ اور اس وقت یہ لائیو ہے اور آپ نے وہاں پہ جانا ہے www.mta.tv/جواب۔ تو جناب تعصبات کو بھی ایک طرف رکھیں، اور اگر انٹرنیٹ تک آپ کو رسائی ہے اور آپ وہاں پہ ووٹ کر سکتے ہیں، ضرور ووٹ کریں۔ کر سکتے ہیں سے مراد یہ کہ رسائی ہو، آپ ڈرائیو نہ کر رہے ہوں بشرطے کہ، تو وہاں جائیں اور جا کے اپنی رائے دیں۔ آج ہم نے پروگرام کے آخر پہ سوالات تو ہم پوچھا ہی کرتے ہیں اپنے مخالفین سے، آج ہم نے ایک چیلنج بھی اپنے پروگرام کے بالکل آخر پہ پیش کرنا ہے، تو اس وقت تک تھوڑا سا انتظار کریں، مخالفین خاص طور پہ خاطر جمع رکھیں۔ تو
قدوس ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں. قدوس ملک صاحب ابھی جس طرح بات ہوئی ابھی ہم جانتے ہیں ایز احمدیز الحمدللہ ہم جانتے ہیں, مومن صاحب نے ہمیں اس بات کی یاد دہانی بھی کروا دی کہ خلیفہ قرآن کریم کی روح سے صرف خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کسی کو خلیفہ بنائے. اب یہ کہ تنظیمیں بڑی کوشش کرتی رہی ہیں, آج کل بھی کوشش کر رہی ہیں, ماضی میں بھی کوشش کرتی رہی ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف جو کوششیں تھیں ان کا انجام کیا ہوا؟ جی بالکل آصف صاحب, بالکل انہوں نے صحیح بات کیا کہ خلیفہ خدا تعالیٰ بناتا ہے, اور ایک ریسنٹ سروے ہے کچھ سال پرانا, 60% لوگ پاکستان, مصر, مراکش اور انڈونیشیا کے وہ منتظر ہیں کہ خلافت کہاں پہ. قابل رحم حالت ہے جو خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں ہمارے جو نوجوان مسلمان ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہیں کس طرف جانا ہے, کیونکہ ان کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. اور یہ جو خلافت کی بات آپ نے کی ہے کہ خلافت خدا تعالیٰ کے سوا کوئی بنا ہی نہیں سکتا, اور پچھلے 100 سال کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے. جب عثمانی سلطنت اور خلافت جو سلطنت عثمانیہ کے جو خلیفہ تھے اس کی جب مصطفیٰ کمال نے ان کو ابالش کرنے کی کوشش کی, اس وقت وہاں پہ یہ کنفیوژن کی آپ حالت دیکھیں کہ جو مسلمان تھے انہوں نے, انڈیا کے مسلمان جو تھے انہوں نے ایک غیر مسلمان مہندس کرم چند گاندھی صاحب کو اپنا لیڈر بنا لیا. اور اس وقت حضرت مسلم موعود نے کہا کہ خلافت کا مسئلہ اگر ایک زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو کیسے آپ کسی غیر مسلمان کے ہاتھ میں اپنی باغ دے سکتے ہیں. اور آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں, آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مفادات کے تحفظ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم بے شک جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو مارتے رہیں اور یہ باقی لوگ جو ہیں وہ آ کے ہمارے سامنے کریں گے. سوائے حضور کے کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو ان لوگوں کو صحیح درس دیتی ہے. یہ لوگ, انہوں نے خلافت کی کوشش کی, اس کے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی, اس کے فوراً بعد ایک اور خلیفہ کا اس نے اعلان کر دیا ایک صاحب نے, اس کے بعد ایک بادشاہ نے کوشش کی, اس کے بعد کچھ سیاسی لوگوں نے اور بادشاہوں نے مل کے کوشش کی, اور یہ ابھی ریسنٹلی چند 2 سال پہلے انہوں نے 41 بندے جو ہیں یہ داعش کی خلافت کے بعد بھی ہیں, ایک ملک میں انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو پکڑا ہے کہ یہ خلافت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان ساروں کی جو کوششیں ہیں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مولویوں کے منصوبے ہیں. عوام کی, جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, ان کی جو خواہش ہے وہ اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ مولوی درمیان میں حائل ہو گئے ہیں, اور یہ وہ مولوی ہیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کو جو ہے وہ جیل میں زہر دلوایا, جنہوں نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے, جنہوں نے مجدد الثانی کو یہاں پہ انڈیا میں ان کو جو ہے وہ جیلوں کی سزائیں کو, یہی مولوی آج جو ہے وہ خلافت احمدیہ کے خلاف اور احمدیوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. اور اس وقت جو ہے وہ اگر خلافت کو قائم کرنا ہے, اور یہ اندھیرے چھٹنے والے ہیں, آپ نے جو بات کی ہے کہ اب اس وقت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی جو رو چل رہی ہے وہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے, وہ ان لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہے, وہ گوگل کو بھی نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے, اگر کوئی خلافت کا مینٹل کسی کے سر پہ ہے, وہ ہمارے حضور ہیں, اور وہ حضور ساروں کے لیے, ان کے لیے, ان کو ہیں, احمدیوں کی وہ خلیفہ ہیں, لیکن ان کی گائیڈنس ساروں کے لیے ہے. انہوں نے خلافت موومنٹ کے لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی, وہ آج بھی یہ بات سمجھاتے ہیں کہ اپنے مفادات کی خاطر آپ لوگ اکٹھے ہوں, اور یہ انسانی منصوبے, اور یہ کوئی کیسری کی دکان کا یہ سوڈا واٹر نہیں, یہ خلافت جو ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے کہا تھا کہ ایک دفعہ جب یہ رضا اللہ تعالیٰ نے پہنا دی ہے تو اب یہ ساری عمر میرے ساتھ ہے, اور ہماری خلافت کو 120 سال ہو رہے ہیں. ان کا ہر منصوبہ, حکومتوں کے منصوبے, بادشاہوں کے منصوبے ہماری خلافت کے خلاف جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے, اور وہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا خاص ایک تائید اور اس کی ایک فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں یہ خلافت قائم ہوئی ہے. اور عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم ان مولویوں کے جنگل سے نکل جائیں گے اور واقعی امت مسلمہ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو جائے گی. بڑی مہربانی قدوس ملک صاحب, جزاکم اللہ, بہت شکریہ. تو جو ہے نا یہ الزام لگانے والے اور یہ کوششیں کرنے والے کہ جتنے سے, یہ کوششیں آپ نے کر کے دیکھی ہوئی ہیں, آپ نے ان میں ناکام ہو کے دیکھا, آپ نے ان میں منہ کی کھا کے دیکھی ہوئی ہے. جماعت احمدیہ اور خلافت احمدیہ کے خلاف جو یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ تو انگریز کا لگایا ہوا پودا ہے اور یہ تو انگریزوں کی پشت پناہی حاصل ہے, وہ ذرا متوجہ ہوں تمام احباب کہ جو ہمارا پیغام ہے, جو ہمارے خلیفۃ المسیح کا پیغام ہے, وہ تو مغربی ممالک کی حکومتوں اور طاقتوں کے عمائدین کو سامنے بٹھا کر ان کی اصلاح کرنے کا رجحان ہے. یوٹیوب کے آپ ہمارے MTA کے چینل پہ چلے جائیں, سرچ کر لیں, دیکھ لیں, کوئی پیس کانفرنس, کسی پارلیمنٹ میں خطاب, آپ کو یہ سب کچھ ملے گا. نمونتاً ہم یہاں پہ آپ کو 2 کلپس دکھاتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے. I cannot understand how
changing the shape or cosmetics of the mosque will change the character of those who come to worship at the mosque. If we suppose that mosques are the breeding grounds of teachings of hatred, then by not building minarets, will these teachings of hatred suddenly cease? We believe that all the religions came from God. Even not only some few prophets which were mentioned in Bible or the Holy Quran, but we go further to say that there were more than 100,000 prophets in the world, and even Quran says that in every nation there was prophet. And all of them brought the same message from Allah. If God is one, then the message should also be one. So if all the religions join together instead of creating hatred against each other and show tolerance, then the religion can play a very vital role in bringing the peace of the world. یہ جناب یہ دیکھیں، تو اگر مغربی ممالک نے یہ کہا کہ ہم مساجد کے اوپر مینار نہیں بنانے دیں گے، تو یہ انہیں سامنے بٹھا کے کی ہوئی باتیں ہیں کہ اس سے کیا ہو جائے گا مینار نہ بنانے سے۔ اگر تم لوگوں کا یہ الزام ہے کہ اسلام بڑا دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، جو کہ ظاہر غلط قسم کے مسلمانوں کا پھیلایا ہوا تصور ہے، تو پھر اس سے کیا ہو جائے گا کہ اگر تم گنبد اور مینار نہ بنانے دو؟ پھر انہیں سامنے بٹھا کے، یہ یورپین پارلیمنٹ کا بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، وہاں پہ حضور نے فرمایا کہ مذہب تو ایک ہی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ حضور وہاں پہ اسلام کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دین کی تعلیم اور پرچار وہاں پہ حضور کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے انہیں سامنے بٹھا کے یہ بتانا کہ ظلم سے باز آ جاؤ، انہیں سامنے بٹھا کے یہ بتانا کہ تمہارے پاس آج اگر طاقت ہے تو اس طاقت کو دنیا میں عدل کے قیام کے لیے استعمال کرو، یہ اس وقت صرف اور صرف دعوے کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں ایک آدمی ہے جو یہ کر رہا ہے، اور وہ ہیں حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز۔ کوئی اور دوسرا مسلمان لیڈر ایسا نہیں ہے، دعوے کے ساتھ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں۔ آپ ہیں البتہ جو انگلستان آئے 1920 میں لے کے اپنا موقف کہ جی، اور آ کے آپ نے اس وقت ڈیوڈ لائڈ جارج جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، آپ تھے جنہوں نے برطانوی وزیر اعظم کی جوتیاں اپنی آنکھوں سے لگائیں اور اس کے پیر پکڑے کہ ہمارے خلیفہ کو سلامت رہنے دو، ہمارے خلیفہ کی، ہم تم سے جان کی امان مانگنے کے لیے آئے ہیں، خدا را ہمارے خلیفہ کی خلافت کو اس سے مت چھینو۔ آپ تھے یہ، اس لیے تاریخ سے فرار ممکن نہیں ہے۔ اپنا ریکارڈ درست کریں، ہم آپ کو یہاں دکھاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اس ملاقات کا جو جب مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھ ایک وفد آیا جس کے اندر سید سلیمان ندوی بھی شامل تھے، اور انہوں نے آ کے وزیر اعظم کے سامنے اپنا موقف پیش کیا ہے 19 مارچ 1920، اگر ہم دکھا سکیں۔ یہ اس کے وہ منٹس ہیں جو یہاں پہ برطانوی پارلیمنٹ کے آرکائیوز میں محفوظ ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے اس میں سے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ پھر آپ لوگ وہ لے کے بیٹھ جائیں گے نا کہ بھئی یہ تو احمدی جو ہیں، یہ تو انگریز پارلیمنٹ، مطلب ہاں آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم نے جا کے برطانوی پارلیمنٹ کو کہا ہوگا کہ 4 مولویوں کو جوش آیا ہوا ہے آج کل پاکستان میں، پوری پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہوگا، احمدی بھی جا کے بیٹھ گئے ہوں گے، اور نے کہا ہوگا چلو جی سوچو اب کیا کرنا ہے۔ تو اس کو میں یہاں پہ رہنے دیتا ہوں۔ یہ منوان اسی طرح سے خلافت کمیٹی کا جو پبلیکیشنز ونگ تھا انہوں نے شائع کیا، میں وہاں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے اندر کیا بات چیت اور کیا گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے اس پبلیکیشن کا یہ جو منٹس ہیں وہ پوری خلافت کمیٹی نے شائع کی۔ اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو آپ کو بورڈ میں نظر آ رہا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ خلیفہ کا تمہارے نزدیک مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی خلیفہ ہمارے لیے ایک روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک روحانی مقام رکھتا ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سامنے ملاحظہ ہو، یہ ناموس رسالت اور گستاخی رسول کے علم بردار متوجہ ہوں اور برائے مہربانی سنیں۔ مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں the personal center is the caliph or the khalifa as we call him, the successor of the prophet، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہے، اور آپ آئے ہیں یہاں پہ اس کی سلامتی کی بھیک مانگنے۔ بلا تبصرہ چھوڑتے ہیں اس بات کو، خود آپ غور کریں۔ آگے چلیں جی، یہ ایک اور جہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب بیان ہو گیا اور مولانا محمد علی جوہر نے جب انہوں نے پوچھا کیسے، کس بنیاد پہ، وہ کہتے ہیں جی چونکہ سکسیسر آف دا پروفٹ ہے، لہٰذا ہم نیکی تقویٰ کی بنیاد پہ اس کا
انتخاب کرتے ہیں. وزیر اعظم نے یہاں پہ ان کو وہ سوال پوچھا جس کے بارے میں ان کو کچھ ایسی بکھلاہٹ کا شکار ہوئے کہ کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا, اور دیکھیں کیا جواب دیا. وزیر اعظم نے پوچھا اگر تقویٰ کی بنیاد پہ ہے, از اٹ ہیریڈیٹری, یہ پھر باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا کیوں بنتا ہے اگر تقویٰ اس کی بنیاد ہے؟ مولانا محمد علی جوہر صاحب کا جواب ملاحظہ ہو, وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک بات ہے, انگریزی میں آپ خود پڑھ لیں, میں ساتھ اردو میں پڑھتا رہتا ہوں, کہتے ہیں ہاں یہ ایک بات ہے جسے میں بیان کرنا, اگر بیان کر دوں تو ساری سچویشن بیان ہو جائے گی. خلافت کے بارے میں اسلام کو ایک طاقت کی ضرورت تھی, استحکام کی ضرورت تھی, تاکہ وہ ایمان اور دین کی حفاظت کر سکے. اور اس مقصد کے لیے اگر ہمیں تقویٰ اور طاقت اور قوت کا کمبینیشن اور اس کا وہ نہیں مل سکا اکٹھے ایک جگہ پہ مجتمع, تو پھر مسلمانوں نے کہا لیٹ us get hold of the most powerful person, آؤ چلو سب سے طاقتور آدمی کو پکڑ لیتے ہیں, even if he is not, دکھائیں جی ذرا سلائیڈ ابھی, even if he is not the most pious, متقی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اور یہاں پہ متقی نہیں ہے ان کو بھی پتا تھا. ٹھیک ہے جی, یہ سلائیڈ بے شک ہٹا لیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ بتانا چاہتے تھے, بتا سکتے ہیں کہ وہ پائس کیسے نہیں تھے, ہم نہیں کریں گے, جس کی ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے, یہاں پہ ایک میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ اسی طرح سے ہمارے مخالفین جس آدمی کو ایک بہت بڑا ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں, اور اس کے نام پہ ناموس رسالت کا یہ جو سارا اس کے سلسلے چلتے ہیں, اور جو ساری قتل و غارت گری ہوتی ہے اس شخص کے کو بنیاد بنا کے اور ہیرو بنا کے ہوتی ہے. اس شخص کی پرسنل سٹیٹمنٹ جو لاہور ہائی کورٹ سے ملی, اس میں اس کا اپنا اعتراف کہ میں نے قتل اس نیت سے نہیں کیا تھا بلکہ اس نیت سے کیا تھا, ایک نہایت شرمناک اور گھٹیا اعتراف وہاں پہ ملا. اس کی اپنی سٹیٹمنٹ, آفیشیل سٹیٹمنٹ, پاکستان کے ریکارڈز میں پڑی ہوئی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, پاکستان کے ریکارڈ سے ملی ہے, پنجاب آرکائیوز. مجھے لگا کہ یہ تو بڑا اچھے طریقے سے ہم اپنے مخالفین کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جس چیز کی بنیاد کے اوپر چل رہے ہو وہ تو بنیاد ہی اتنی اس قدر گھٹیا اس کی جو وجہ کے اوپر کھڑی کی کہ اس نے قتل کیا تھا. مجھے موقع ملا کہ میں حضرت خلیفۃ المسیح سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں وہ چیز پیش کروں. میں نے پیش کی, لیکن آپ دیکھیں اور داد دیں کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے فرمایا کہ اس طرح کی اس کی ذاتی زندگی سے متعلق ایسی بات پیش کرنے کی کہیں پہ ضرورت نہیں ہے. اور مجھے یاد دلایا کہ تمہیں یاد نہیں, تمہیں پتہ نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک عدالت کے ایک مقدمے کے دوران وکیل نے کہا کہ میں آپ حضور کے مخالف کے بارے میں کہ میں اس کی زندگی کے بارے میں ایسے پہلو بتا سکتا ہوں جس سے یہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام نے روک دیا کہ نا یہ ہرگز مت کرنا, ہمیں اس کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے خلیفۃ المسیح کی عظمت کہ وہ ناموس رسول تو بہت ہی بلند بات ہے جس کے وہ علمبردار ہیں, وہ تو آپ تک کی عزت نفس کا خیال کر جاتے ہیں, وہ تو انسانیت کے علمبردار ہیں. لہٰذا کہا گیا, فرمایا کہ رہنے دو, ذاتی زندگی سے متعلق اس طرح کی کوئی بات اچھالنے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے. مومن زاہد صاحب, اب دعوے تو بہت ہیں, ہم کہتے ہیں جی خلافت احمدیہ نے یہ کام کیے, وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ان کے پاس تو کچھ ایسا ہے نہیں کہنے کو کہ کس نے کیا کام کیے فی زمانہ. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب ان دعووں کے ہوتے ہوئے ہم کیسے دیکھیں سچی خلافت کون سی ہے, کیسے شناخت کیا جائے گا؟ بالکل استاذ صاحب, یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو طبعی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلافت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ایک عظیم الشان انعام ہے تو اس کی کیا برکات ہیں جن سے سچی خلافت کو شناخت کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خلافت کی یہ برکات خود قرآن کریم میں بیان کی ہیں, اور یہی وہ علامات ہیں جن سے سچی خلافت کو شناخت کیا جا سکتا ہے. خلافت حقہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو خلافت کا انعام عطا کرے گا تو اس انعام کی برکت سے خدا تعالیٰ دین کو تمکنت اور مضبوطی عطا کرے گا. یہ پہلی برکت ہے جو ظاہر ہوگی, لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, کہ ان کے دین کو تمکنت خدا تعالیٰ عطا کرے گا. گویا قرآن کریم کے مطابق یہ نظام خلافت کی سب سے بڑی برکت ہے. اگر اس تناظر میں ہم جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ خدمت و اشاعت اسلام کا جو تخم اور بیج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے, بانی جماعت احمدیہ نے اپنے ہاتھ سے بویا تھا,
آج وہ خلافت احمدیہ کے زیر سایہ ایک تناور درخت بن چکا ہے اللہ کے فضل سے. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جو آواز قادیان کی چھوٹی سی بستی سے اٹھی تھی اللہ کے فضل سے آج 200 سے زائد ملکوں میں پھیل چکی, اور جن حالات میں پھیلی ہے, جس طرح کی مخالفتوں کے سے مقابلہ کرتے ہوئے پھیلی, وہ اپنی ذات میں ایک اعجاز ہے. پھر یہ کہ دنیا کے ہزاروں شہروں اور بستیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے خلافت کی رہنمائی میں چلتے ہوئے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا, آپ پر درود پڑھنے والے بلا مبالغہ ہزاروں لاکھوں وجود پیدا کیے. پھر تبلیغ اسلام کی اس عظیم الشان مہم کو پھیلانے کے لیے دنیا کی 20 زبانوں میں اسلام کا لٹریچر جو ہے وہ شائع کیا. 100 سے زائد زبانوں میں قرآن اور حدیث کی منتخب آیات کے ترجمے شائع کیے تاکہ غیر مسلموں کو اسلام کا تعارف ہو. 75 سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے کیا, مکمل قرآن مجید کا ترجمہ 75 لینگویجز. آپ اندازہ کریں اسب کیا یہ چھوٹا معجزہ ہے کہ 1300 سال میں جتنے تراجم قرآن ہوئے ہیں اس سے دگنے سے بھی زیادہ تعداد میں جماعت احمدیہ نے قرآن مجید کے تراجم کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دی. اکناف عالم میں بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں مساجد ہیں, ہزاروں کی تعداد میں تبلیغ اسلام کے مراکز ہیں. یہ سب آصف صاحب وہ ٹینجیبل پروفس ہیں جو ہم دنیا کے سامنے پیش کریں, ہوائی باتیں نہیں ہیں. دنیا ان کو جانچ سکتی, پرکھ سکتی ہے. پھر قرآن کریم نے جو دوسری برکت بیان کی وہ یہ ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, کہ مومنوں کے خوف کی حالت امن کی حالت سے بدل دی جائے گی جو اس خلافت پر ایمان لائیں. آصف صاحب تاریخ احمدیت اس بات پر گواہ ہے کہ بڑے سے بڑا خوف کا کوئی موقع, کوئی لمحہ جماعت احمدیہ کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکا, اور اس کی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں خلافت کی نعمت نصیب. بڑے سے بڑی مخالفت کی لہریں ہیں, تحریکیں ہیں جو جماعت احمدیہ کے خلاف کھڑی ہوتی رہیں. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا قدم ہمیشہ ترقی کی طرف بڑھا ہے. کسی مخالفت پہ کبھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا, اور بڑی سے بڑی مخالفت سے کبھی اللہ کے فضل سے احمدی مرعوب نہیں ہوا. یہ محض خدا کا فضل ہے. موجودہ دور کی مثال لے لیں, لاہور میں 100 احمدی ایک دن میں شہید ہو گئے, اور جماعت احمدیہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے خاموشی کے ساتھ ان 100 شہداء کو دفنا کر اپنی آہوں کو, اپنی تکلیف کو, اپنے مقدمے کو خدا کے حضور پیش کر دیا. نہ کوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا, نہ کوئی ایسا رد عمل دکھایا جو کسی بھی لحاظ سے غیر مناسب ہوتا. تیسری برکت خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتائی ہے کہ خلافت کی برکت سے خدا تعالیٰ توحید کو قائم کرے گا, اور مومن جو خلافت پر ایمان لانے والے ہوں گے وہ شرک سے بیزار ہوں گے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اگر اس معیار کو بھی پرکھیں تو ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ خلافت کی رہنمائی میں اس بات میں بھی ایک امتیازی شان رکھتی ہے. کبھی قبروں کو خدا نہیں بنایا, کبھی انسانوں کو خدا نہیں سمجھا, تعویذ گنڈوں رسم و رواجوں کو کبھی گلے کا پھندا نہیں بنایا. خلافت احمدیہ نے اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہماری تربیت کی, ہر میدان میں خیر خواہی کا حق ادا کیا. تو گویا آصف صاحب اتنی برکات ہیں کہ اتنے پہلو ہیں جن پر بات ہو سکتی. وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ محشر تلک کہوں میں اگر مختصر کہوں, تو بات یہ ہے کہ اس بات کو تو گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے من صاحب, جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور اس میں صرف میں آپ سے متفق نہیں, پوری جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے متفق ہے. ہمارے مخالفین بھی اس بات پہ متفق ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخالفت کرتے کرتے تھک گئے, لیکن سمجھ نہیں آتی کس کس چیز کی مخالفت کریں اور کیسے دنیا کو جا کے بتائیں کہ ہم کار خیر کی مخالفت کر رہے ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. اچھا جی, ذرا ایک بار ہم بات کو جاری رکھیں گے, ہمیں ذرا بتائیں کیا چل رہا ہے. اور آج ہم نے تمام کیا, ہم آپ کو اسکرین دکھانا چاہتے ہیں جس پہ آپ گوگل کے اصل ریزلٹس دیکھ سکیں گے. ہم گرافک امیج نہیں دکھا رہے. دس از ہاؤ اٹس گوئنگ آن ایٹ دا مومنٹ, اینڈ آئی ایم سوری آئی وونٹ بی ایبل ٹو پک اپ دا پرسنٹیج فرام ہیئر. اف somebody can please tell me, یہاں پہ بتا دیں. 90% آف دا پیپل سے کہ نہیں, امت مسلمہ کے فرقوں کے جو اس وقت کے باہمی اختلافات ہیں ان میں خلافت نہیں قائم ہو سکتی. یہ 90%. کتنے جی؟ 91% سے اٹ کین ناٹ. صرف 9% کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, ہم آپ کی اس پہ تو شک نہیں کر سکتے. وشفل تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں اپنے کامنٹس میں لکھ بھی دیں. آج ہم کامنٹ صرف وہ والے روکیں گے, عام طور پہ ہم یہی والے روکتے ہیں, آج بھی یہی کریں گے کہ ایسے جن میں آپ نے نامناسب زبان کو استعمال کرے گا تو وہ ہم نہیں آنے دیں گے. شرفاء کی مجلس ہے, گھروں میں شرفاء دیکھتے ہیں. آپ جو لکھیں گے اپنے تاثرات وہاں پہ, آپ کے تاثرات ہم کمنٹس میں لیں گے.
تو برائے مہربانی وہ حضرات. اب مومن صاحب جو ابھی ہمیں بتا رہے تھے یہ بڑی دلچسپ بات ہے. قرآن کریم کے ترجمے ان سے کتنے اس وقت تعداد ہمارے پاس جی 75 زبانوں میں تراجم, اور ان میں سے بعض زبانوں میں جو ہے وہ تو پہلی دفعہ بھی ترجمہ کرنے کی توفیق ملی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی اویلیبلٹی الاسلام کے اوپر, ہماری ویب سائٹ کے اوپر تمام کے تمام تراجم تمام کے تمام میں سے 50 کے قریب جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. باقی ظاہر ہے اینڈ کاؤنٹنگ ایز وی اسپیک چل رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ. وہاں جائیں جا کے بے شمار لوگ ہمیں بتاتے ہیں جو کہ احمدی بھی نہیں ہیں, جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں, کہ یہاں سے ہمیں قرآن کریم کو براؤز کرنے میں, وہاں پہنچنے میں جو چیز ہم تلاش کر رہے تھے بڑی سہولت ہوئی. مساجد متوجہ ہوں ہمارے چندوں پہ سوالات کرنے والے, قرآن کریم کے تراجم شائع کروانا, اچھے سے اچھے بہترین رنگ میں اسے شائع کروانا, بہترین طرز میں پھر اسے دنیا کے ہر جگہ تک کونوں کونوں تک پہنچانا. کس نے کیا؟ خلافت احمدیہ نے اللہ کے فضل سے کیا. مساجد بنانا کس نے کیا؟ سب سے پہلی مسجد 1920 میں دیکھیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو 1920 میں تقریباً اس کے دہائی کی آغاز میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مرزا بشیر نے تحریک فرمائی کہ ہم لندن میں مسجد ایک بنانا چاہتے ہیں, خدا کا گھر قائم کرنا چاہتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ صرف عورتیں اس کے لیے چندہ جات دیں. ان عورتوں نے بخوشی, وہ غریب عورتیں تھیں بیچاری, بہت ان میں سے کم ہی ہوں گے, اکا دکا کوئی ہوں گے, شاید 1% بھی نہ ہوں جو بڑی صاحب ثروت یا افلوئنٹ ہوں, جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے اس کے لیے پیش کیا. اور 1924 میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر لندن میں بنانے کی, قائم کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. یاد رہے کہ 1910 سے ایک لنڈن ماسک فنڈ قائم تھا, یہ ہمارے غیر از جماعت جو مسلمان دوسرے تھے یہاں پہ سید امیر علی اینڈ ہز لائکس, انہوں نے جو ہے 1910 سے ایک فنڈ قائم کر رکھا تھا. اس فنڈ کے اندر ہزاروں روپیہ شاہ ایران کی طرف سے تھا, ہزاروں روپیہ اس کے اندر جو ہے وہ تھا آپ کے جو ہیں ترکی کے سلطان صاحب جو خلیفہ کہلاتے تھے, اور اس کے علاوہ بیگم آف بھوپال اور دوسرے بھی ہندوستان کے جو مسلمان راجے مہاراجے مختلف پرنسلی اسٹیٹس کے جو تھے ان سب کی طرف سے تھا. پڑا رہ گیا یہ پیسہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت بخشی خلافت احمدیہ کی ایک تحریک کو, اور لندن میں یعنی کہ اس وقت کے دنیا کے سب سے بڑے سلطنت کے سینے میں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو ایک مسجد کے قیام کی توفیق ملی. تو جناب ریکارڈ درست کریں, یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے, اور جی کون سی خلافت, اور جناب کیا کر رہے ہیں, اور جناب چندے آپ کے کہاں ہیں, بس چھوڑیں یار, فیکٹس کو دیکھیں, ہوا کیا ہے, حاصل کیا ہوا ہے, دین کو تمکنت, دین کی اشاعت, یہ اصل کام ہے, یہ خلافت احمدیہ نے کیا ہے. ماننا نہ ماننا وہ آپ کا کام ہے. تو ایک اور بھی بات میں یہاں بتاتا چلوں, ہمارے پاس اس کو دکھانے کے لیے خبریں بھی ہیں, 2 عدد نیوز پیسز ہیں, ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. یہ وہ مسجد جو بنی, یہ وہ ہے جہاں پہ تمام مسلمان جو علامہ محمد اقبال ہیں وہ یہاں پہ آئے, آ کے نمازیں پڑھیں. اور اس کے علاوہ جب گول میز کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں جتنے مہمان تھے, اخباروں میں بھی آیا کہ سر فیروز خان نون اور علامہ محمد اقبال ور آل گیسٹس آف سر ظفر اللہ خان اینڈ دے وزٹڈ دی لنڈن ماسک, انہوں نے آئے وہاں پہ زیارت کی. محمد علی جناح صاحب اس مسجد میں متعدد مرتبہ آئے, متعدد نمازیں پڑھی. 1934 میں عید الاضحیہ کی نماز آپ نے وہاں پہ پڑھی, اور خبر ہمارے پاس ہے, اگر ہم دکھا سکیں پلیز, اگر ہے, اگر نہیں ہے تو تلاش کر لیں, ہم تھوڑی دیر تک دکھا دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ابھی آپ کو مل نہیں رہی, مل جائے گی تو دکھا دیں گے. تو اس میں وہ 1934 میں جناح صاحب نے جہاں پہ جو تقریر کی, ایک وائٹ پیپر جو اس وقت آیا تھا اس کے خلاف, وہ تقریر جو ہے وہ جناح صاحب کے ہندوستانی سیاست میں واپسی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. ہمیں ملتے ہیں تو ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. قدوس ملک صاحب, آپ کے پاس ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. آپ اللہ کے فضل سے ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اس چیز کے چشم دید گواہ ہیں. آپ امریکہ میں ہوتے ہیں, حضور امریکہ میں تشریف لے گئے ہیں, کہ حضور یعنی حضرت خلیفۃ المسیح دنیا کی بڑی طاقتوں اور جو ہے وہ بڑی طاقتوں کے اور حکومتوں کے عمائدین ہیں, ان تک حضرت خلیفۃ المسیح جب اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو آپ نے کیا دیکھا, آپ نے کیا محسوس کیا, کیا تاثرات آپ نے لوگوں کے وہاں پہ آبزرو کیے, یہ بھی بتا دیں. اور کچھ آخر پہ یہ بتائیں دوسرے مسلم لیڈروں کو, آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ بھی تمام تعصبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے بتائیں گے کوئی کبھی ایسی خدمت آپ کو دیکھنے کو ملے. جی قدوس صاحب. آصف صاحب, خدا تعالیٰ کی فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ جہاں بھی جاتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ملتے ہیں. اور انہوں نے ابھی عطاء المومن صاحب نے ابھی بات کی تھی کہ مروب نہ ہونا, حضور کا ایک ایک قدم
حضور کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ان کی نہ صرف یہ کہ ان کی نظر میں کوئی مروبیت نہیں ہے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے، ہم ساروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے انا کے اور ایگو کے پہاڑ سمجھتے ہیں، ممبرز آف کانگریس اور جو بھی ان کے نام ہے، یہ حضور کے سامنے ان کی شخصیت کی ساری عمارت جو ہے وہ میں نے کرمبل ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور ایک بار نہیں دیکھی، بار بار دیکھی ہے۔ نینسی پیلوسی صاحبہ جو یہاں پہ اسپیکر ہیں ہمارے ایوان کی اور بڑی مشہور شخصیت ہیں، یہ آئیں اور ان کے بڑے سٹاف نے شروع میں، اچھا ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ حضرت صاحب ہمیشہ حضور کا، آپ یہ فرق دیکھنا جو مروبیت کی میں بات کر رہا ہوں، کہ یہ لوگ آتے ہیں تو یہ منتیں کر کر کے ان لوگوں کو ملتے ہیں، یہ لوگ کہ جی ہم جو مرضی آپ ہمیں کہیں گے ہم کر دیں گے۔ حضرت صاحب کا یہ جو 2012 کا دورہ تھا، حضرت صاحب نے فرمایا اور اگلی دفعہ کے لیے بھی کہ میں کوئی ملاقات، چاہے وہ صدر ہی کیوں نہ ہو امریکہ کا، میں اگر کسی نے مجھے ملنا ہے تو وہ بیت الرحمان میں آ کے ملے، میرے پاس وہ آئیں گے، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جو یہ آپ مجھے بتائیں کہ کون لوگ ہیں، آپ اپنے مولویوں کا آپ بات کرتے ہیں، مولویوں میں تو جو ہے وہ تو کشکول لے کے پھرتے ہیں کہ ان کی طرف کوئی توجہ ڈالے۔ نینسی پیلوسی صاحبہ کی سٹاف نے کہا کہ ہم 5 منٹ، میرے پاس زیادہ زیادہ 5 یا 7 منٹ ہے، اور ہم جتنی بھی ہم نے محنت کی، انہوں نے کہا جی زیادہ زیادہ 5 منٹ ہے، یہ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ حضرت صاحب وہاں پہ داخل ہوئے اور آصف صاحب انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ میری سیٹ تبدیل کی جائے کیونکہ مجھے حضور کا چہرہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا۔ ایک کانگریس مین، ایک اور دورے میں ایک کانگریس مین تھا جو کہ اسلام کا مخالف تھا، اس نے حضرت صاحب کی بات سنی اور اس نے بعد میں یہ کہا کہ اگر یہ اسلام ہے تو یہ اسلام جو ہے یہ تو بڑا خوبصورت اسلام ہے۔ حضرت صاحب نے جہاں جہاں پہ بھی بات کرتے ہیں، کیپٹل ہل پہ جو یہ لوگ جس کے لیے مرتے ہیں، حضور کے لیے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور حضور اپنے سارے خطابوں کے اندر، چاہے وہ کوئی پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ کیپٹل ہل ہے، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ خدا کا شعر، اور اس وقت ایک اسلام کا ایک جرنیل کھڑا ہوا ہے، اور ان سارے جو ہے نا، یہ ان کی ایک کانگریس مین تھا مجھے یاد ہے حساب ایک، اور سب سے عجیب بات ہے کہ حضور کے سامنے جتنے مرضی بندے ہوں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون ہے، وہ ایک لنگر کے ورکر سے بھی اسی طرح ملتے ہیں جس طرح وہ ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر سے ملتے ہیں۔ ایک کانگریس مین کھڑا ہوا تھا اور وہ حضرت صاحب سے کوئی ایک عام سی خاتون بات کر رہی تھی، اور حضرت صاحب وہ کانگریس مین کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح جو ہے نا وہ میں درمیان میں، حضور نے جب تک جو اخلاق اپنا پورا، جب تک ان کی بات ختم نہیں ہوئی، حضرت صاحب نے جو ہے وہ کانگریس مین کی طرف توجہ نہیں کی، اینڈ یو سو کہ کانگریس مین جو ہے، ان لوگوں کو تو عادت ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک کینیڈا کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک وہاں پہ ہمارے ٹیبل پہ اس وقت 100 ممبر آف پارلیمنٹ تھے، ایک وہاں پہ پاکستان کے بڑے ایک مشہور فیملی کے ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، انہوں نے یہ کہا کہ میں حیران ہوں کہ حضرت صاحب کس طرح ان لوگوں کو آلموسٹ سرزنش کر رہے ہیں، ہمارے تو لوگ جو ہیں وہ کشکول لے کے آتے ہیں، انہوں نے خود بھی بڑے اس طرح کے دورے بھگتائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو منتیں کر کے 8 یا 10 بندے اکٹھے کرتے ہیں، اور حضور جس طرح بات کر رہے ہیں، اور جو ان کے اندر ایک یعنی سوائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، سوائے اسلام کے، کیپٹل ہل میں کھڑے ہو کے مجھے تو آج تک کبھی کوئی بندہ ایسا نہیں ملا۔ ہمارے مسلمان لیڈر یہاں پہ آتے ہیں، ایک پچھلے سال ایک کانفرنس تھی جس میں بڑے بڑے مسلمان علماء بھی آئے ہوئے تھے، وہ ایسے بیٹھ کے نا دیکھتے تھے کہ اچھا جی اب کوئی بات کی ہے، انگریزی پتہ نہیں ان کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی، تالیاں بجانی ہے تو ساتھ تالیاں بجا رہے ہیں۔ حضور کی ہر احمدی کو اس بات کی عادت ہے کہ حضور تو ایک ایسا شعر ہے کہ جس کے سامنے جس کمرے میں حضور داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ سوائے اس کے کہ اسلام کا بول بالا ہو رہا ہو، لوگوں کو ان دوروں کے بعد آپ کو سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کی پرسیپشنز کیسے چینج ہوتی ہیں۔ یہ وہ سبق ہیں جو حضور مسلسل دے رہے ہیں اور لوگوں کو یہ سبق ملتے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ حضور اس وقت، جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی، کہ حضور وہ واحد شخص ہے جو اسلام کی طرف چلنے والا ہر تیر وہ اپنے سینے پہ روکتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ پیچھے سے اپنے مسلمان جو ہے وہ حضور کی بیک میں جو ہے وہ چاقو کھونپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر ان کو سمجھ آئے یہ کنویں کے مینڈک ہیں، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوئی، باہر کے ملکوں میں جہاں پہ اسلام کا، جہاں پہ ترویج کرنے کا کام ہے، جہاں پہ اسلام نے پھیلنا ہے، جو ساری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئیاں ہیں جنہوں نے پورا ہونا ہے، وہ جماعت احمدیہ کے تھرو ہی ہونا ہے، اور اسلام ان ملکوں میں اگر آپ نے جب پھیلے گا، آپ یہ چنیوٹ کی گلیوں میں بیٹھ کے یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے حضور بات کرتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلا بندہ متاثر نہ ہو، اور وہ وقت آئے گا کہ یہ سارے لوگ انہی کی نسلیں،
ان کے اوپر جو ہے نا وہ ان سے بدقسمتی کا اظہار کریں گی کہ کیوں ہمارے اسلاف جو ہیں انہوں نے خدا کے خلیفہ کو صرف آصف صاحب آخری بات میں کر دوں کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ان لوگوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے, حضرت علی زندہ ہوتے, آپ کی خوش قسمتی ہونی تھی کہ آپ ان کا ایک دیدار کر لیتے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر 1400 سال کے بعد وہ وقت دیا ہے. خدا کے لیے اس وقت کو جو ہے وہ یہ فضول قسم کے جھگڑوں میں ضائع نہ کریں. بہت شکریہ قدوس صاحب, جزاک اللہ, بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. اور مزے کی بات, یہ سارے چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں, دیکھتے ہیں, ساری دنیا الگ فل سے دیکھتی ہے, MT پہ بھی, اور اب ظاہر ہے اوبیسلی یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے بھی, کہ حضرت خلیفۃ المسیح نے کبھی ان بڑی بڑی طاقتوں کے حکمرانوں کے سامنے بیٹھ کے مداحنت کبھی نہیں کی کہ نہیں اصل میں ہمارے کوئی جو ہے وہ بالکل کھل کے صاف سیدھا پیغام اسلام کا, یہاں تک کہ کوئی بات ان کو اچھی لگے یا بری لگے, وہ بات بڑے واضح طریقے سے بڑی کھول کے ان کے اوپر بیان کی ہے. مثال کے طور پہ متعدد مرتبہ متعدد مواقع پہ حضور نے انہیں بہت سی ایسی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو یقیناً چبھنے والی باتیں ہیں. تو مثلا مثال کے طور پہ کہ جی ان کی جو سپلائی ہے, ان کو جو سپلائی لائن ہے ان کو اسلحے کی دہشت گرد تنظیموں کو, چاہے وہ دہشت گرد تنظیمیں مسلمان ہی کیوں نہ ہوں, لیکن یہ جا کہاں سے رہی ہے, ملاحظہ فرمائیے. نمونتاً ہم نے کچھ دو آپ کے لیے کلپس رکھے ہیں. Many of the weapons being used in Muslim countries and even by terrorist groups such as Daesh have been produced in the West or Eastern Europe, and so it is time for proper sanctions to be put in place which are effectively implemented. If this one step is taken, I sincerely believe it can have a very significant impact in a short frame of time. Otherwise, the alternative does not bear thinking about. However, I would also hereby like to question those people or organizations or politicians who claim that Islam is a religion of violence on the basis of the atrocities of the extremist groups. I would ask them to consider how these groups are able to acquire such funds that allow them to continue their terrorist activities and warfare for so long. How do they acquire such sophisticated weapons? Do they have arms industry or factories? It is quite obvious that they are receiving the help and support of certain powers. جی جناب, تو لائیں اپنی مثالیں, لائیں اپنی دلیلیں, لائیں اپنے براہین, اور بتائیں ہمیں کہ یہ کام تو کچھ بھی نہیں جو آپ کے خلیفہ صاحب کر رہے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے, چلے خلیفہ نہ کہیں آپ ان کو, جی یہ دیکھیں جی ہمارا لیڈر کیا کر رہا ہے. اور اس میں جو ہے نا ہمیں خدا را یہ نہ ملے. یہ دیکھیں یہاں پہ وہ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہے, آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ پہچانتے ہیں تو اچھی بات, نہیں پہچانتے تو دیکھ لیں ان کو کہ وہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے جن کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے, آئی بال ٹو آئی بال. یہ ہمیں نہ بھیجیں کہ دیکھیں جی فلاں مولوی فلاں شہر کے فلاں چوک کے اندر جو ہے وہ لوہے کے کنستر اور کنٹینر لے کے جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے اور سارے شہر کی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے, اور دیکھیں جی یہ ناموس رسالت کی کتنی خدمت ہو رہی ہے. نہ بھائی, یہ نہ بھیجنا کہ یہ کوئی خدمت نہیں ہے. اور نہ ہی ہمیں یہ بھیجنا کہ دیکھیں جی فلاں جلسے یا فلاں مجمع میں کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس سے بھی کچھ فیصلہ نہیں ہوتا. یہاں لنڈن میں آئے دن بڑی بڑی فضول باتوں کے اوپر مطالبے لے کے اس سے بڑے بڑے جلوس نکلے ہوتے ہیں. آج کل تو جنازے کا بڑا چل رہا ہے جناب, ہاں جی کہ اس میں اتنے آ گئے اور ایسا ہو گیا اور ہو گیا. بالکل, تو مطلب ہے کہ اس سے تو کچھ ثابت نہیں ہوتا. اب یہاں مغربی ملکوں میں اس سے زیادہ بڑے بڑے جلوس جو ہیں, تو کیا ہم اس پہ اب جو ہے وہ بیٹھ کے کہیں کہ یہ جو ہے اس سے کچھ فیصلہ ہوتا ہے, ہم کچھ ثابت کر سکتے ہیں؟ آف کورس ناٹ. تو یہ نہ بھیجیں, اصل بات بھیجیں کہ کیا بات ہے, کیا خدمات ہیں, وہ ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں. کوئی آپ کے پاس مثال ہے آپ نہیں لے کے آ سکیں گے. کنٹرول روم اگر ہمیں دکھا سکے اسکرین اس وقت کیا چل رہی, کیا امت مسلمہ کے فرقے باہمی اختلافات کے ساتھ خلافت کا قیام کر سکیں گے. آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا تو 93% تھا, اب تک بھی وہی صورتحال ہے. ایسی صورتحال ہے 93% اینڈ 7%. سو آپ دیکھیں جی, ذرا غور کرتے رہیں اس بات کے اوپر اور ہمیں بتائیں بھی. جو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, کیا واقعی ہو سکتا ہے؟ ڈو یو ریئلی مین اٹ؟ مطلب واقعی, چلیں دیکھیں, دیکھ کے ابھی ہمیں بتائیں. تو ایسا ہے. اب
کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اس طرح کی ویڈیوز نہ بھیجیں ہمیں کہ اس میں یہ ہو رہا ہے، گول گپاڑا مچا ہوا ہے، چوراہوں کے اندر جو ہے وہ زندگی مفلوج کر کے بیٹھے ہیں، اس سے آج تک جو ہے جس طرح منصر نے بتایا تھا، ہمیں قرآن کریم کی روح سے دین کو تمکنت ملنی چاہیے. ایسے مجموعوں سے جو ہے وہ دین کو دنیا میں تمکنت مل رہی ہے یا دین بلکہ کے لیے جو ہے وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ نہیں چاہیے. تماشا ہے ایسا جو ہی ہے. بس بالکل. کیونکہ عوام تماشا پسند بن گئی ہے، تو دین کے نام پر جاری ایک تماشا اور ایک طرح کا تھیٹر ہے جو چوکوں چوراہوں میں ابھی جو لگایا پچھلے دنوں میں اس قسم کے جو رہے مجمع وغیرہ ان سے بڑا نقصان ہوتا رہا ہے. بالکل بالکل اسد. بلکہ صورتحال تو یہ رہی کہ یہ جو ناموس رسالت کا نعرہ لگا کر جو یہ تحریک جس کا آپ نے ابھی اشارتاً ذکر کیا جو پاکستان میں اٹھی تھی، اسب عملی طور پر اگر دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو سوائے فتنہ فساد اور ذاتی مفادات کے کچھ نظر نہیں آئے گا. اور چند سال کی ان کی جو تحریک ہے گویا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھا کے یہ چلے تھے کہ جی چند سال کی جد و جہد کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ چند دھرنے اور ان دھرنوں میں گالیوں سے بھری ہوئی تقریریں، اور ان میں سے مثال کے طور پر ایک دھرنے کے بارے میں آفیشیل رپورٹس یہ ہیں کہ اس ایک ہی دھرنے میں اربوں روپے کی سرکاری اور نجی املاک برباد کر کے رکھ دی اور کئی دن کاروبار زندگی جو ہے وہ متاثر رہا. اور پھر اب دیکھیں کہ آخری دھرنے میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دو، اور فرانس کی یہ حالیہ فرانس کے واقعات کے بعد فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دو اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو. اول تو ان مطالبات کا پورا ہونا بھی ناممکنات میں سے نظر آتا ہے، لیکن اگر مان بھی لیں کہ چلیں جی فرانس کا سفیر ملک بدر کر دیا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا فرانس کے میں جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ باز آ جائیں گے؟ بالکل. اور اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ اسی تحریک کے جو موجودہ جو اب امیر ہیں ان کے بارے میں ایک اور صاحب جو ان کے اسی تحریک کے بڑے لیڈر تھے، اپنے آپ کو بانی کہتے ہیں تحریک کا، وہ بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں کہ یہ جو لیڈر ہے یہ تو نشئی ہے اور عمارت کے اہل نہیں. جی آپس کے اختلافات تو ختم ہی نہیں ہوتے نا. وہ اور تو ایک لیڈر ایسے بھی ہیں اس تحریک کے، دیکھیں ناموس رسالت کے نام پر تحریک چلی، ایک بڑے لیڈر ایسے بھی ہیں جو خود ان کے ساتھی علماء ان پر گستاخی کے فتوے آج کل لگاتے پھرتے ہیں اور 5-6 ماہ گستاخی کے الزام میں جیل میں رہ کے آئے. تو یہ حال ہے ان کی یعنی ان تحریکوں کا. تو منصر یہ بات جو چل رہی ہے ناموس رسالت والی، یہ دیکھیں جو بھی خلیفۃ المسلمین ہوگا، جو بھی امت مسلمہ کی خدمت کے لیے آگے بڑھے گا، اس کے لیے جو ہے وہ ناموس رسالت کا تحفظ جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی اس کی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جھنڈا تو دوسرے لوگ اٹھائے پھر رہے ہیں آج کل، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ خلافت احمدیہ کے حوالے سے بتائیں خدمات. جی ایسے جیسے میں بات کر رہا تھا کہ عمومی طور پر یہ جو باتیں، یہ جو تحریکیں چلتی ہیں، یہ صرف نعروں اور دعووں تک محدود رہتی ہیں، عملی کام کبھی نہیں کرتے. اور اگر کبھی کوئی رد عمل دکھائیں تو وہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ اسلام مزید بدنام ہوتا ہے. اب دیکھیں چند سال پہلے جو ہوا کہ یہ جو فرانس میں ایک میگزین تھا جس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، چارلی ہیبڈو، اس کے دفتر پر حملہ کیا گیا، 10-12 بندے جو ہیں وہ قتل کر دیے. نتیجہ یہ نکلا کہ پوری دنیا میں ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی، یہ سوئی چارلی، کہ جی میں بھی چارلی ہوں. اور ایک ہی دن میں کچھ سٹیٹسٹکس آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں تقریباً 34 لاکھ لوگوں نے ٹویٹر پر یہ ہیش ٹیگ استعمال کر کے ٹویٹس کیے اور اس تحریک کو سپورٹ کیے. یعنی یہ حال ہے ان لوگوں کی کوششوں کا اور ان لوگوں کے رد عمل کا. اس سے پہلے کہ میں سب خلافت احمدیہ کی خدمات بتاؤں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلو بھی بہت اہم ہے کہ یہ جو گستاخی کے واقعات ہوتے ہیں ادھر ادھر یورپ میں یا مختلف جگہوں پر، ان افسوسناک واقعات کا محرک کیا بنتا ہے، اس کا باعث کون بنتا ہے. تو اس پہلو سے اگر غور کریں تو نظر آئے گا کہ ان گستاخیوں کا باعث بھی بسا اوقات وہ لوگ بنتے ہیں جو بدقسمتی سے مسلمان کہلاتے ہیں اور پھر اسلام کی ایک غلط قسم کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، مغرب کے سامنے اور باقی دنیا کے سامنے. جیسے وہ شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو وہاں پہ پھر مسلمان نکل آتے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. اور اس کی سب صرف ایک وجہ ہے کہ خلافت احمدیہ کی رہنمائی سے منہ موڑا گیا. اور اگر یہ وجہ نہیں ہے تو یہ ہمیں بتائیں کہ احمدی کیوں ایسی باتوں میں ملوث نہیں ہوتے. ہمیں دکھائیں کہ آج تک کبھی کوئی احمدی، بڑا بوڑھا، بچہ بچی، کوئی نوجوان کبھی دہشت گردی یا انتہا پسندی کے کسی ایسے واقعے میں ملوث ہوا ہو جس سے اسلام بدنام ہوا. اور اگر اس کی وجہ ہمارے مخالفین کو سمجھ نہیں آتی تو ہم بتا دیتے ہیں، اس کی وجہ ہے خلافت احمدیہ کی مسلسل تربیت
جو اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو نصیب ہے۔ اب ناموس رسالت کی تحریک میں جو رد عمل ہمیشہ سے جو دفاع میں جو کام جو ہمیشہ سے خلافت احمدیہ نے کیا، سب اس کا تو موازنہ بھی اس قسم کی تحریکوں سے کرنا اور اس قسم کے لوگوں سے کرنا بالکل نامناسب معلوم ہوتا ہے، ٹوٹلی انکمپریبل دونوں باتیں۔ بہرحال میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ کہ حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز خلیفۃ المسیح نے جو ہمیں آج کے دور میں اس قسم کے واقعات پر جو رد عمل بتایا، میں 2-4 پوائنٹس بتاتا ہوں۔ ایک یہ بتایا کہ جب اس قسم کے گستاخی کے واقعات ہوں تو سب مسلمان حقیقت میں کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں، تاکہ دنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین سیرت، آپ کا حسین چہرہ مسلمانوں کے طرز عمل سے دیکھے اور گستاخی سے باز آئے۔ پھر یہ بتایا کہ اگر ایسے گستاخی کے واقعات میں کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، اس اعتراض کا علمی جواب دیا جائے تاکہ لوگوں کو اسلام کی حقیقی تعلیم معلوم ہو سکے۔ پھر یہ سمجھایا کہ مثلا اخبارات اور رسائل کو خطوط لکھے جائیں، مضامین لکھے جائیں، رائے عامہ اس بارے میں ہموار کی جائے۔ پھر یہ بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر جو کتابیں ہیں جو خاص طور پر جماعت احمدیہ نے انگریزی اور دوسری یورپین زبانوں میں شائع کی ہیں، ان کو کثرت کے ساتھ مفت تقسیم کیا جائے یورپ کے ممالک میں جہاں پر یہ گستاخی کے واقعات ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حسین چہرہ نظر آئے اور وہ اس سے واقف ہو کر گستاخی چھوڑیں۔ تلوار سے روکنے سے گستاخی نہیں رکے گی۔ ہمارا بحیثیت مسلمان فرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کریں۔ اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، صرف یو کے میں ایک جماعت کی ذیلی تنظیم نے جب یہ واقع ہوئے تھے، حضور کی تحریک پر 400 صفحات کی کتاب ہے انگریزی زبان میں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک یو کے کی تنظیم نے تقریباً 1.25 لاکھ کی تعداد میں یو کے میں مفت تقسیم کی تھی۔ یعنی اس طرح سے ان پر لبیک کہا جاتا ہے۔ تو یعنی میں نے بالکل اختصار کے ساتھ پوائنٹس کی شکل میں عرض کیا۔ اور مولانا پیس کانفرنس کا جو انیشیٹو تھا، بالکل، جو حضور نے 2004 میں، مطلب حضور جو ہے وہ خلافت کی مسند پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بٹھایا 2003 میں، تو 2004 سے پیس کانفرنس کا جو انیشیٹو ہے، جس کا مقصد ہی اسلام کی خوبصورت تعلیم بتانا، اور ایسے دور میں جس دور میں اسلام کو دہشت گردی کا مذہب سمجھا جا رہا ہو بدقسمتی سے، تو دیکھیں کیسا ہے۔ اور یہ اللہ کے فضل سے پھر صرف یہ ایک تو مرکزی طور پہ یہاں پہ ہوتا ہے جہاں حضرت خلیفۃ المسیح خود ساری دنیا میں اب تو اللہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے جلسہ ہے سیرت النبی کسی زمانے میں شروع ہوئے۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جب 1920 کی دہائی میں جو بین المذاہب جو کشیدگی تھی وہ بہت بڑھ گئی تھی برصغیر ہندوستان میں۔ اس وقت جو ہے وہ قتل و غارت چلی، مسلمان دوسرے مذاہب والوں کو مار رہے ہیں، دوسرے مذاہب والے مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اس وقت جو رہنمائی آئی، اس وقت حضرت امام جماعت احمدیہ، اس وقت حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھے، ان کی طرف سے مثلا مثال کے طور پہ جس وقت ایک قتل کیا گیا راجپال کا، جی، یہ 6 اپریل کا واقعہ ہے، تو ان دنوں میں یہ اعلان آ رہا ہے انہی اخبارات میں کہ الفضل میں، جماعت احمدیہ کے اخبار میں، کہ اخبار الفضل اپنا سیرت خاتم النبیین حضور کی ہدایت پہ شائع کر رہا ہے، اس کے لیے احمدی، غیر مسلم سب لکھ کے بھیجیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس میں خاص طور پہ اس کا مقصد ہمیں حضور نے یہ فرمایا کہ رکھا جائے کہ پوری دنیا کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعارف کروانا ہے۔ اور ساتھ دوسری تحریک چل رہی تھی کہ ملک گیر جلسے ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سیرت النبی کے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ صرف احمدیوں کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمان پورے شوق کے ساتھ اس کے اندر شامل ہوں۔ اس طرح کی کوئی تحریک اس وقت نہیں چل رہی تھی۔ اس کے مقابل پہ ایک تحریک تھی، وہ خلافت احمدیہ کی طرف سے تھی، جس کی وجہ سے جلسے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ سیرت نمبر بھی نکلا۔ ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ الفضل کا جو سیرت خاتم النبیین نمبر نکلا 1929 کی، ہم اس وقت بات یہ والا ایڈیشن آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ آپ اس وقت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے شوق سے انہوں نے لکھ کے جو ہے وہ نعتیہ اشعار الفضل کے لیے خاص طور پہ لکھے ہوئے جو ہے وہ بھیجے، جو کہ شائع ہوئے الفضل کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جلسوں کی رپورٹس جو آتی رہیں ان کے اندر جو ہے وہ احمدی، غیر احمدی، مسلم، غیر مسلم سب شامل ہوئے۔ مثلاً دلی کے ایک جلسے کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدارت کرنے والے جو تھے 26 مارچ کی شب کا جو اجلاس تھا وہ زیر صدارت جناب خواجہ حسن نظامی صاحب منعقد ہوا، اور یہ جماعت احمدیہ کا جماعت احمدیہ کا پلیٹ فارم تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں خواجہ حسن نظامی صاحب،
ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جماعت احمدیہ نے ان پاک جلسوں کی بنیاد رکھ کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک الہامی تحریک تھی جو کہ حضرت امام جماعت احمدیہ کے دل میں ڈالی گئی۔ اور خواجہ صاحب نے کیا کہا جناب، خواجہ حسن نظامی صاحب نے، وہ بھی دکھاتے چلیں۔ انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے یہ لکھا، یہ کہا کہ گزشتہ سال جب میں نے اس تحریک میں حصہ لیا تو بعض لوگوں نے مجھے باز رکھنے کی کوشش کی اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ اس تحریک میں کوئی چال ہے، لیکن میں نے ان کے اس خیال کی تردید کی اور اس تحریک میں پورا حصہ لیا، کیونکہ میں ہر اس کام میں جو مسلمانوں کے مشترکہ مفاد کے لیے ہے اپنی شرکت کو ضروری سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہے جناب جماعت احمدیہ کی خدمات میں سے کچھ تھوڑا سا ایک جھلک ہم نے جو آپ کو دکھائی ہے۔ ویسے اب تو بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ اب تو حب رسول کے نام پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ ایسا ہی ہے۔ آپ وہ قائد اعظم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ مسجد فضل میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، میں سوچ رہا تھا کہ ان پر بھی فتوے لگ جائیں گے اب۔ بالکل جناب، ہو سکتا ہے اب لگائی دیں، یا علامہ اقبال نے الفضل میں شعر لکھ کے بھیج دیے، بالکل، تو اس پہ فتوے لگیں گے، یا خواجہ حسن نظامی اب جو ہیں وہ ان کو کافر کہاں سے بن اٹھا کے قرار لائیں پائیں گے۔ گے۔ جی بالکل، اور یہ ہم دکھاتے ہیں بہت سب میں جو خبر ان کی آئی جناح صاحب کی، یہاں پہ مسجد فضل میں جو تشریف لائے اور وہاں پہ جو تقریر انہوں نے کی، اور جو کہ پیش خیمہ بنی ان کی ہندوستانی پولیٹکس میں واپسی کا، اور پھر فردر آگے جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے تحریک چلائی، اس کی سربراہی کی، وہ آپ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ سنڈے ٹائم سے بھی آپ کو ہم نے دکھائی، مدراس میل سے بھی ہم نے آپ کو دکھائی، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اسے۔ تو آگے چلتے ہیں جناب۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ہم ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ ناموس رسالت کی سب سے بڑی علمبردار ہے، اور ہم نے جب اپنے خلفاء کو یہی دیکھا، ہمیشہ ہی دیکھا، تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز انہیں عزیز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت ہے۔ مثلا جب یہ ڈینمارک کی اخباروں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے گئے تو اس وقت حضور نے کئی ہفتوں پہ محیط خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا اور ارشاد فرمائے، اور ان میں جو ہے وہ حضور نے فرمایا کہ، اور بلکہ خود اس کے اندر ان خطبات کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کھول کھول کر بتایا۔ اس میں سے مثلاً میں آپ کو ایک اقتباس یہاں پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے فرمایا کہ یقینی طور پر سب سے زیادہ اس حرکت پر ہمارے دل چھلنی ہے، لیکن ہمارے رد عمل کے طریق اور ہیں۔ ہمیں اپنے رویے اسلامی اقدار اور تعلیم کے مطابق ڈھالنے چاہیے۔ ہمارا رد عمل ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اسوہ نکھر کر سامنے آئے، قرآن کریم کی تعلیم نکھر کر سامنے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ناپاک حملے دیکھ کر بجائے تخریبی کارروائیاں کرنے کے اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کی مدد مانگنے والے ہم بنتے ہیں۔ یہی اسلوب ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سکھائے کہ اس قسم کی حرکت کرنے والوں کو سمجھاؤ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کرو، دنیا کو ان خوبصورت اور روشن پہلوؤں سے آگاہ کرو جو دنیا کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا تو اللہ تعالیٰ ان کو ان حرکتوں سے باز رکھے یا پھر خود ان کی پکڑ کرے۔ یہ ہے خلاصہ خلافت احمدیہ کا ناموس رسالت کے لیے کوششیں، جہاں جب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی شان میں گستاخی کرنے والا کوئی کلمہ کہہ دیا جائے، ایک خط ہی کھینچ دیا جائے، تو سب سے پرزور، سب سے پرامن، سب سے طاقتور اور سب سے پہلا رسپانس، اور جو کہ ہمارے چینلز کے ذریعے سے اور ہمارے یوٹیوب پلیٹ فارمز کے ذریعے ساری دنیا تک پھیل جاتا ہے، پریس ریلیزز کے ذریعے سے بھی، وہ حضرت خلیفۃ المسیح کا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ اس کا ایک ہم نے اس نشست میں ہم بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں کر سکیں اور پیش کر سکیں۔ ہم اپنے ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ ضرور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں، ہمیں لکھیں، ہمیں بتائیں۔ رابطے کی تفصیل آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کی ڈسکشن کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ناظرین کچھ سوال پیش کرنا چاہتے ہیں جن کے کہ ہم آپ سے توقع رکھیں گے اپنے مخالفین سے، بالخصوص کہ وہ ہمیں ان کے جوابات بھیجیں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے، آپ کے نزدیک خلیفۃ المسلمین جسے آپ منتخب کریں گے وہ کس فرقے سے منتخب کیا جائے گا؟
تاکہ وہ ساری امت کے لیے قابل قبول ہو. سوال اچھی طرح پڑھ لیں, الٹے پلٹے جواب نہ بھیجیں. بھیجتے ہیں بعض احباب, مولانا صاحبان کی طرف سے جوابات آتے ہیں, سوال کچھ ہوتا ہے وہ جواب بالکل کوئی اور لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو سوال اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے جناب آپ کے نزدیک خلیفۃ المسلمین کس فرقے سے منتخب کیا جائے گا تاکہ وہ ساری امت کے لیے قابل قبول ہو, نام بتا دیں ہمیں پلیز. اگلا سوال دیکھ لیں. آپ کے مطابق خلیفۃ المسلمین کل عالم اسلام کا سربراہ ہوتا ہے. اگر وہ خلیفہ کسی بھی اسلامی ملک سے ہوا, مثلا فرض کر لیں پاکستان سے ہی ہوا یا کہیں سے دوسرے کسی ملک سے, تو کیا دوسرے اسلامی ممالک اپنی ریاستیں, اپنی حکومتیں, اپنی عسکری قوتیں اور خزانے اس کے سپرد کر دیں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی جو امت مسلمہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ پوری امت کا سربراہ ہوتا ہے, اس کے پاس پوری جو عالم اسلام اس وقت کا جو ہوتا ہے وہ اس کی سلطنت گویا ہوتی ہے, وہ اس کا حکمران ہوتا ہے, سب کچھ اس کا. کیا کر دیں گے؟ یہ آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. اگلا سوال دکھا دیں جی, سوال نمبر 3. آپ کا بنایا ہوا خلیفہ جسے آپ لوگ بنائیں گے, کریں گے منتخب گویا, آپ کا بنایا ہوا خلیفۃ المسلمین جس بھی اسلامی ملک سے ہوا, کیا سعودی حکومت اسے حرمین شریفین کے والی کے طور پر قبول کر لے گی؟ اگر نہیں تو وہ آپ کے نظریہ خلافت کے مطابق خلیفہ کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا وہ خلیفہ؟ کیونکہ آپ کے مطابق تو اسے والی حرمین شریفین ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی, سوال نوٹ آپ نے کر لیا ہوگا, اگر وہ والی نہیں ہوگا ان کا تو وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق اس کی خلافت تو وہیں پہ انویلیڈیٹ ہو جائے گی. آپ ہی بنائیں گے, آپ ہی انویلیڈیٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے, ممکن نہیں ہے کہ خلافت کوئی تنظیم, کچھ لوگ مل جل کے جو ہے وہ آپس میں بنا لیں. پروگرام کا جناب ہمارا اس وقت اختتام پہ ہم ہیں. یہاں ہم نے ایک چیلنج پیش کرنا ہے آپ کے سامنے. اس سے پہلے ایک واقعہ مختصر سا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی جو آپ کا پیغام سن کے, آپ کی مجالس, آپ علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھ کے آپ کی باتوں کو سمجھ کے دلی طور پہ قائل ہو گئے کہ یہی مسیح موعود ہیں, تو انہوں نے اپنا ہاتھ جب بیعت کے لیے بڑھایا تو عرض کی حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضور میں بیعت تو کر رہا ہوں, لیکن اگر آسمان سے اصلی عیسیٰ آ گیا تو میں اس کی بیعت کر لوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آسمان سے عیسیٰ آ گیا تو آپ سے پہلے میں اس کی بیعت کر لوں گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خلافت جو ہے نا اب امت مسلمہ میں مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کی چلائی ہوئی جو خاتم الخلفاء مسیح موعود مہدی موعود کے ذریعے جاری کی, اس کے علاوہ کوئی خلافت ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, نوٹ کریں, آپ کی اسکرین پہ ہم آپ کو لکھ کے یہ چیلنج آج پیش کر رہے ہیں کہ اگر مسلم دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان اور امت مسلمہ کے تمام مسالک کے تمام افراد متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو بطور خلیفہ تسلیم کر لیں اور اس کی بیعت میں شامل ہو جائیں تو جماعت احمدیہ بھی اس خلیفہ کو تسلیم کرنے اور تمام امت کے ساتھ اس کی بیعت کرنے پر ضرور غور کرے گی. ٹھیک ہے جی, نوٹ فرمائے, ذرا رہنے دیں اسکرین پہ, تصویر لے لیں اپنے کیمرے سے, بار بار پڑھیے گا اور سوچئے گا چیلنج آپ کے لیے کیوں ہے. ٹھیک ہے جی, میرا خیال اب نوٹ کر لیا ہوگا انہوں نے, احباب نے. چیلنج آپ کے لیے کیوں ہے؟ چیلنج آپ کے لیے یہ اس لیے ہے کہ آپ ایسا کر نہیں سکیں گے. جائیں ڈھونڈیں, انگریزی میں بھی دیکھ لیں. A challenge from the Ahmadiyya Muslim Jamaat. If all the leaders of Muslim countries and the entire Muslim Ummah unanimously agree upon an individual as the Khalifa and associate themselves with him by means of bayat, then the Ahmadiyya Muslim Jamaat will most certainly be prepared to consider accepting such a Khalifa and associating with him through bayat along with the entire Ummah. تو جناب لے کے آنے والے بنے, لے آئیں گے, ہم نے تو کہہ دیا. تو یہ چیلنج بھی ہے, ایک پیشکش بھی ہے, ایک وعدہ بھی ہے. یہ ہوگا کبھی بھی ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہے کر کے دکھا دیں, اس کے بعد دیکھیں گے. تو ناظرین, ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.